अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, उम्मीद है मेरी आवाज़ ने आपको खैरियत से पाया होगा। आज मेरा पहला प्रोग्राम है अल-मरकज़ुल इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे, और मुझे रिक्वेस्ट की गई कि आप प्रोग्राम करें, तो मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल करें। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो आजकल के मसाइल हो रहे हैं दुनिया जहान में इस कोरोना वायरस के हवाले से, कि ये एक ऐसा डिज़ीज़ आया, वबा आई कि जिसने ना हदें देखी, ना इसने नस्ल रंग और नस्ल देखा, ना इसने मज़ाहिब का देखा, ना इसने देखा बड़ा छोटा, ना इसने अमीर गरीब को देखा, और ये दुनिया जहान में बीमारी फैल गई। और देखा जाए तो पूरी दुनिया एक होल्ड पे आई हुई है, कुछ नहीं हो रहा। लोग घरों में लॉकडाउन है, पूरी दुनिया में लोग लॉकडाउन हुए हैं, और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व करम करें और हम सबको इससे वबा से जल्द खलासी अता करें। इस वक्त ऐसे देखने में आया जैसे मतलब मिलने मिलाने वाले देखा जाए तो लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में हो रहे हैं। देखें ऐसे होता है कि जब इंसान पे कोई बात आए या कोई प्रॉब्लम आए या कोई मसला हो, तो या कोई वबा ऐसे फैले या कोई भी सिचुएशन हो ज़िंदगी में, तो आप उस वक्त क्या आपको करना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, उस चीज़ को एज ए पॉजिटिव लेते हैं और उसमें अपने आप को बेहतर बनाते हैं, और उसमें देखते हैं कि हम इस चीज़ से जो हो रहा है इसमें अपना मुआवजा करते हैं और उसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोना धोना गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, और उससे ये होता है कि फिर वो और बीमार हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हम बैठें और अपना मुआवजा करें कि 2 महीने पहले हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे। भागम भाग हर कोई लगा हुआ था, नफसा नफसी का दौर था कि कोई किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं था। हर कोई अपने अपने बिज़ी है। बिज़ी क्या कि ऐसे कि एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो उनके पास टाइम नहीं एक दूसरे के लिए। मतलब हम लोग कैसे घड़ियों पे जी रहे थे, ये टाइम हो गया ये करना है, ये टाइम हो गया हमने ये करना है, अब ये टाइम है हमने ये करना है, ऐसे लोग जी रहे थे। अगर आपने घरों में देखें तो क्या था कि अगर एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं तो वो क्या करते थे कि अगर हम देखें तो हर कोई अपने अपने गैजेट पे बैठा हुआ है, कोई फ़ोन पे है, कोई आईपैड पे, मतलब कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई थी। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जा रही है, ऐसे हम लोग रिश्तों से दूर हो रहे थे। अल्लाह ताला ने अब एक ये आया है कोरोना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेंगे ये चला जाएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि तमाम दुनिया जहान के लिए दुआएं करें कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाल्लाह घबराइए नहीं, सब्र करें। इसको एज अ पॉजिटिव आप ऐसे ले सकते हैं कि आप देखें हम लोगों को, जैसे हम लोग बिज़ी होते हैं, भागम भाग लगे होते हैं, और बहुत कई दफ़ा दिल में अरमान होता है काश मेरे पास टाइम हो तो मैं ये करूं, काश मेरे पास टाइम हो तो मैं अपने पेरेंट्स के पास बैठ के टाइम स्पेंड करूं, काश मेरे पास टाइम हो तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, या दोस्तों से मिले, या कोई हॉबी सीखना चाहता है इंसान, उसके लिए भी इंसान के पास टाइम नहीं होता। तो इस वक्त आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ पे रिफ़्लेक्ट करें, अपनी डेली रूटीन पे रिफ़्लेक्ट करें कि कैसे हमारे दिन गुजरते हैं, कैसी हमारी रातें गुजरती हैं, और हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ہم انسانوں کو، ہر انسان ایسے نہیں پیدا ہو گیا، مطلب ہر انسان اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہر انسان کا ایک ایک بندے کا ایک مقصد ہے، اس دنیا میں آئے ہیں. تو ہم نے اپنا ٹائم یہاں گزارنا ہے اور پھر اپنے ٹائم پہ ہم نے چلے جانا ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا دین ایمان ہے کہ ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا. اگر ہم اس پہ یقین کر لیں، اس بات کو اپنے دل پہ لکھ لیں کہ ایک پتا جس کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی درخت سے نہیں گرتا جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا. تو پھر یہ کرونا کیا اور یہ کیا وہ کیا، کیونکہ ایز اے مسلم ہمارا بلیو ہے کہ جو رات ہماری قبر میں ہے وہ ہماری بائے نہیں ہوگی. تو یہ تو بہانے ہوتے ہیں. ابھی کرونا ہے لیکن کرونے سے پہلے بھی کیا تھا، کوئی بندہ اگر فوت ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں، اسے کیا ہوا، کسی کا سنتے ہیں نا تو یہی ہوتا ہے کیا ہوا تھا اسے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم لکھا ہوتا ہے ڈیتھ کا. ہر انسان کا اپنا ہر کسی نے اپنے ٹائم پہ جانا ہے، لیکن ہمارا جواب پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے، او اس کو کینسر تھا، او وہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہوا، او وہ اس بیماری سے فوت ہوا. لیکن حقیقت میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا. تو اللہ پاک خیر کریں. اموات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اللہ پاک خیر کرے. بس سب کے لیے آپ اپنے انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس ٹائم پہ جیسے ریفلیکٹ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، تو آپ دیکھیں کہ ہم دنیا داری میں بہت زیادہ بزی ہو گئے تھے اور بزی ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کیا کرتے ہیں. کبھی جب آپ آج آپ رات کو بیڈ میں لیٹیں گے نا تو پورے دن کا موازنہ کیجیے گا، سوچیے گا، دیکھیے گا کہ آپ نے اپنے لیے آج کیا کیا. اپنے لیے میرا مقصد ایسے نہیں کہ آج مطلب اپنے آپ کو میں نے ٹریٹ کیا، جیسے لیڈیز ہوتی ہیں ہماری سسٹرز، ان کا ہوتا ہے کہ آج کوئی ہینڈ بیگ نیا لے لیا، اپنے آپ کو ٹریٹ کیا، یا کوئی بال بنوا لیا، یا مجھے نہیں پتا جیسے بھی لوگ اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن میرا اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خاص اپنے لیے کیا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا جو آپ کے کام آئے گا. اپنے اصلی گھر کے لیے آپ نے کیا کیا جو آپ کے کام آئے گا. دنیا میں دیکھیں ہم الحمدللہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر، اور اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا فرنیچر ڈالتے ہیں، اچھے سے اچھے کارپیٹ ڈالتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں. لیکن وہ جو ہمارا اپنا گھر ہوگا، اصلی جو گھر ہوگا، اس کے لیے ہم بھول جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں ہم جوڑتے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں جمع کرتے. تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کو ضرور یاد رکھیں کہ اس کے لیے اچھا دن میں سوچیں کہ ایک دن تو کچھ تو اچھا ایسا کریں کہ جو ہمارے اس جگہ کام آئے. اچھا، میری باتیں ہوتی رہتی ہیں ایسے اسٹوڈنٹ سے بھی اور سسٹر سے بھی. تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ تر ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ روٹین میں ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، مطلب آخرت بالکل بھولے ہوتے ہیں. میں عموماً کہتی ہوں، میں نے کہا دیکھو ابھی یہ 2020 ہے، ٹھیک ہے. There was a time when there was 1920. There was a time when there was 1820. There was a time when there was a 1720. اور اس سے پیچھے بھی تو نمبر سب کو آتے ہیں آپ کو. وہ لوگ کہاں گئے؟ There will be a time when there will be 2120. تو اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، اکا دکا شاید کچھ لوگ ہوں گے. اور خدا جانے کہ ہمارے جانے کے بعد پتہ نہیں کتنی اور صدیاں آئیں گی اور ہم قبروں میں ہوں گے. تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ جو کچھ ہم نے کیا ہوگا، اچھا کیا ہے تو اچھا صلہ ملے گا. اگر ہم اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ جاریہ، تو ہمارے لیے وہ ہمیں بینیفٹ دے گا. اینی وے اب کرونا کے حوالے سے بات چل پڑی تو کدھر سے کدھر ہی بات نکل گئی.
آج پہلا پروگرام تھا شمال مصطفیٰ کے حوالے سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کچھ بات کرنا چاہتی تھی کہ میرا یہ تھا کہ پہلا پروگرام ان کے نام سے شروع کروں جن کے صدقے آج ہم ہیں، یہ دنیا بنائی گئی، کیونکہ وہ تھے تو ہم آئے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کے امتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر اس لحاظ سے بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں کوئی درخت بنا دیتا، کوئی چرند پرند بنا دیتا، کوئی اینیمل بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہم کسی مذہب میں پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ کا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، دین محمدی میں پیدا کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاتعداد شکر ہے۔ تو جس پیارے آقا کے صدقے یہ جہان بنا، ہم لوگ آئے، تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے بہت پیار ہے، ہمیں ان سے بہت پیار ہے۔ تو درود پاک کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ہے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو اس کا اتنا آپ کو اسی سے اس کی فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ درود پاک پڑھنا کتنا افضل ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، صبح کو آتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، سارا دن وہ ہماری باتیں جو کچھ ہم کرتے ہیں لکھتے ہیں وہ، اور پھر شام کو چلے جاتے ہیں۔ پھر شام کو ایک اور جوڑا آتا ہے فرشتوں کا، وہ آتے ہیں، وہ رات تک ساری رات ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ صبح کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب تک ہماری آخری سانسیں جائیں گی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا، ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے رائٹ سائڈ والا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ہمارے لیفٹ سائڈ والا فرشتہ لکھتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہم کچھ کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کو ہماری ادا پسند آتی ہے تو وہ ہمارے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ایسا عمل کام بتاؤں گی کہ اگر آپ وہ کریں گے تو یہ تینوں آپ کے لیے ایک کچھ کریں گے۔ مثال کے جب اچھا کام کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ والا فرشتہ وہ لکھ رہا ہوتا ہے، لیفٹ والا بیٹھا ہوتا ہے، اور سیم ایسے جب کوئی لیفٹ والا لکھ رہا ہوتا ہے تو رائٹ والا بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ درود پاک۔ جب آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے رائٹ سائڈ والا فرشتہ ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے لیفٹ سائڈ والا فرشتہ 10 غلطیاں ہماری مٹاتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی تھے، تو وہ عبادت کر کے دعا مانگی انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا نام غالباً حضرت کعب تھا، لیکن انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دعاؤں میں کیا مانگا، اپنی دعا میں کیا مانگتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو میری دعا ہوتی ہے 3 حصے دعا جو ہوتی ہے میں اپنے لیے مانگتا ہوں، اور جو اس کا کوارٹر حصہ ہوتا ہے 1 کوارٹر، وہ اس پہ میں آپ پہ درود پاک بھیجتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اگر درود پاک بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ وہ کہتا ہے اچھا پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ آدھی دعا میں اپنے لیے مانگا کروں گا اینڈ آدھا جو میرا ٹائم ہے وہ میں دعا کا، اس میں آپ کے لیے میں درود پاک پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ये भी अच्छी बात है। अगर आप और कर सको और दुरूद पाक पढ़ो तो और बेहतर है। वो कहते हैं अच्छा, वो कहते हैं अच्छा या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे करूँगा कि मैं थ्री क्वार्टर जो मेरी दुआ होगी उसमें मैं आप पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, और जो एक क्वार्टर होगा उस पर मैं अपने लिए दुआ मांगूँगा। तो इस पर कुर्बान जाएँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर और दुरूद पाक पढ़ोगे तो और बेहतर होगा आपके लिए। तो वो फिर वो दुरूद पाक, वो कहते हैं अच्छा या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे करूँगा कि मैं अपनी पूरी दुआ में दुरूद पाक ही पढ़ूँगा। दुरूद पाक के देखिए मैंने आपको भी बताया कि एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपके क्या होगा, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और 10 अल्लाह ताला रहमतें भेजते हैं। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें। ऐसे होता है जब कोई नया काम हम करते हैं तो पहले हमें आदत नहीं होती उसकी करने की आदत नहीं होती। जब हम करना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पर दुरूद पाक के हवाले से बात कर रही हूँ, अगर आप इसको उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक के लिए आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, आप एनी टाइम पढ़ सकते हैं। तो जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ऐसे होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ना दिमाग से सोचोगे ना दिल से सोचोगे, तो आपका दिल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पढ़ रहा होगा। आप सोते होंगे तो आपका दिल पढ़ रहा होगा, आप कुछ भी कर रहे होंगे आपका दिल पढ़ रहा होगा। होता है ऐसे। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आप कभी किसी महफिल में गए हैं, महफिल मिलाद में गए हैं, तो वहाँ पे नात खानी हो रही होती है, और कोई नात ऐसी होती है जो आपके दिल को छू जाती है, और वो ऐसा होता है कि वो कुछ दिनों तक आपके दिमाग और दिल में वो बस आपको बजती रहती है, आप उसको वो आपके बस ख्यालों में वो छाई रहती है नात। होता है ना ऐसे, कई बार हुआ है मुझे, और ऐसे होता है। तो दुरूद पाक भी ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा। अच्छा, दुरूद पाक के हवाले से एक और बात आपको बताती चलूँ कि नॉर्मल दिनों में जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता आका सल्लल्लाहु की उसके ऊपर किया हुआ है, गुंबद खज़रा पे मकीन है एक फ़रिश्ता, जो क्या करता है कि दुनिया जहान में जहाँ कहीं भी कोई दुरूद पाक पढ़ता है वो आका सल्लल्लाहु को वो पेश करता है। अब कई लोग होते हैं, कम अक्ल होते हैं, कम फहम होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने हजूर का इतना करते हो तो ये क्या हुआ कि क्यों वो खुद क्यों नहीं सुन सकते, आप जाके उनको मतलब कोई फरिश्ता लेके तो जाता है उनको देता है। तो बात ऐसी नहीं है कि वो खुद नहीं सुनते, बात ये है कि आप दुनिया में ही आप देख लें कि दुनिया में जब लोग अगर कोई कोई किसी का कोई स्टेटस है, कोई बड़ा डॉक्टर है या MLA जो होते हैं, MP वगैरह होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो उनके जो होते हैं सेक्रेटरी वो उनके मुताबिक ही होते हैं ना, जितना बड़ा कोई होगा उसी के मुताबिक उसका सेक्रेटरी भी होगा। तो यहाँ पे फिर इस पॉइंट से क्यों नहीं देखते कि एक फरिश्ता जो गुंबद खज़रा पे हजूर पाक के उधर एक किस्म का दरबार नहीं है उनका, वो दुनिया जहान में जहाँ कहीं भी कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो वो क्या करता है, वो दुरूद पाक उसकी समात इतनी है कि वो सुन लेता है। तो अगर दरबान का ये हाल है तो जिनका दरबान है वो उनका आलम क्या होगा। लोग ऐसे नहीं सोचते। तो अल्लाह पाक लोगों को हिदायत दें। अच्छा, फिर दुरूद पाक के हवाले से जुमेरात के हवाले से आपको बताते चलूँ कि कहते हैं कि जुमेरात वाले दिन अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्ते भेजता है, वो पूरी दुनिया में छा जाते हैं, और उनके हाथों में सोने के वर्क और चांदी के वर्क और सोने के कलम होते हैं, और दुनिया जहान में जहाँ कोई भी दुरूद पाक पढ़ता है तो वो उनका नाम उनके वालिद के नाम के साथ उन वर्कों पे लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। और देख लें ऐसे कि उनका नाम भी जो है एक रिटन हो जाता है ना, एक प्रूफ हो जाता है कि एक देखो चांदी के वर्कों पे नाम लिखा गया है। सुभान अल्लाह।
آج جمعے کی طرف چلتے ہیں. جمعے کی فضیلت تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. جمعے والے دن کہتے ہیں کہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کان مبارک سے سنتے ہیں. اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں کہ اگر آپ درود پاک بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور ساتھ اگر سلام بھیجیں تو پھر کیا ہی کہنا. کیا ہوگا کہ جس نے ہمیں سکھایا سلام کا جواب دینا، تو جب ہم انہیں سلام کریں گے تو کیا وہ جواب نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے. تو جب ہم انہیں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، تو وہ پھر ہمیں وعلیکم السلام نام لے کے کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور قربان جائیں لوگ ہیں ایسے نصیب والے جو ان کی آواز سنتے ہیں، ان کا جواب سنتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایسے ہی ہے کہ حضور پاک نے کہا کہ دنیا جہان میں جب کوئی مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے لے کے آتے ہیں، اور جب کوئی مدینہ پاک آ کے کوئی پڑھتا ہے یہاں تو میں اس کا خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. اور مدینہ پاک کی بات کیا کہنے کی، مدینہ پاک جو ایک دفعہ ہو کے آتا ہے وہ ایک روگ لے کے آ جاتا ہے واپس. کہ مطلب ان گلیوں میں چلنا، حضور پاک کے در پہ بیٹھنا، گنبد خضرا کا نظارہ کرنا، آنکھیں ٹھنڈی کرنا. اور دیکھیں اب دنیا میں آپ لوگ جاتے ہیں ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں، تو جہاں ایک جگہ سے ہو کے آتے ہیں کہتے ہو وی بین دیر، ہم ادھر سے ہوئے، اب ہم نے اس کنٹری میں جانا، کہیں اور جانا ہے. لیکن مدینے کا سفر ایسا ہے کہ جتنی بار انسان جاتا ہے اتنی اس کی طرف بڑھتی جاتی ہے. جتنی بار جاتا ہے اس کی طرف بڑھتی جاتی ہے، اور وہ بار بار جانا چاہتا ہے، بار بار جانا چاہتا ہے. تو آئے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلائے اپنے در کے، اپنے حبیب کے در پہ. اور جو ہو کے آئے ہیں انہیں بھی ضرور اپنے در پہ آنے کی، اپنے حبیب کے در پہ آنے کی اجازت دے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ. اچھا حدیث تو ماشاءاللہ، ہاں ایک اور میں حدیث اس کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں، تو پھر ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو بتاتی ہوں. اچھا حدیث یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان 1000 دفعہ درود پاک روزانہ پڑھے گا، جو انسان 1000 دفعہ درود پاک روزانہ پڑھے گا، وہ تب تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. اور 1000 درود پاک اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. شروع میں ہوتا ہے کہ ظاہر انسان کو عادت نہیں ہوتی. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو 1000 بندہ آرام سے پڑھ لیتا ہے. اور جو 1000 پڑھتا ہے اس کا حساب لگائیں نا، اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے، اور جو 1000 پڑھتا ہے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جو بہت پیارا واقعہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کہتی ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ زنان مصر انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ان کی انگلیاں ہی کٹ گئی تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا. تو آپ کو دیکھے تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہمیں فیل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک فرماتی ہیں آپ، لیکن یہ جو آپ مجھے دیکھ لیتی ہیں نا، یہ بھی اس کی خاص وجہ ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں مجھے رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ مجھے دیکھ نہیں سکتی. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اچھا دکھائیں نا، میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب اپنا دکھاتے ہیں رخ انور، تو عائشہ صدیقہ ایک دم بھاگ کے باہر چلی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کیا ہوا، آپ تو دیکھنا چاہتی تھیں. کہتی ہیں کہ کمرے میں اتنا نور ہو گیا تھا، میں سوچا شاید مطلب نا جل ہی نہ جائے سب کچھ، اس طرح انہوں نے بات کی. سبحان اللہ. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے بات تھی.
کہ پردوں کے حوالے سے 70,000 پردوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہمارے لیے. اور پھر پسینہ مبارک کے حوالے سے کہ آپ کو مجھے ہمیں جب پسینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پسینہ جس کو بھی بدبو ہوتی ہے پسینے سے، لیکن قربان جائے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کثرت سے پسینہ آتا تھا، اور پسینہ بھی ایسا تھا کہ خوشبودار ہوتا تھا. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کے لیے خوشبو نہیں ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا خالی بوتل بھیج دینا. تو انہیں بوتل بھیجی، تو انہوں نے وہ ان کو پھر اپنا پسینہ مبارک اس بوتل میں بھر کے دیا. تو جب کہتے ہیں جب وہ لے کے گئے وہ پسینہ مبارک، تو دلہن نے جب لگایا تو اس سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ خوشبو آئی تو بس، جیسے ہم لوگ اسپرے لگاتے ہیں ایک دن تو دوسرے دن پھر لگانی پڑتی ہے. کہتے ہیں اس کے ہاں اولاد ہوئی تو اس اولاد سے بھی خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، دین کی محبت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین. تو یہ کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ میرا آج پہلا پروگرام تھا. امید ہے کچھ باتیں آپ کو بتائیں پسند آئی ہوں گی. اگر کچھ اچھا لگا تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریے گا درود پاک کے حوالے سے اس پہ عمل کرنے کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی اگر آپ ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، چلیں 10 دفعہ پڑھیں تو 5 نمازوں کے ساتھ 50 آپ کے 50 درود پاک ہو جائیں گے. اس سے آہستہ آہستہ اس پہ کام کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ آپ عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کی برکتیں دیکھیں. اور پھر گھروں میں برکتیں اتنی ہوتی ہیں، ایسے گھروں میں برکتیں، بچوں میں پیار محبت ہوتا ہے. بچوں ظاہر ہے درود پاک پڑھیں گے ان کے دلوں پہ نور اترے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. تو کوشش کیا کریں خود بھی، بلکہ شام کو بچوں کو بٹھایا درود پاک کی محفل کی. اس سے گھر میں برکتیں آتی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں جو اولادیں دی ہیں یہ نعمتیں ہیں، اور ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کو دیکھیں اور ان کو صحیح طرح ان کی تربیت کریں. ایسی تربیت کریں. دنیاوی تعلیمیں بھی انہیں سکھانی چاہیے، لیکن دین کی بھی محبت ان کے دل میں ڈالنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور پیار سے. اگر دین زبردستی سکھایا جاتا تو آج ساری دنیا میں دین نہ پھیلا ہوتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں کیا، انہوں نے بہت پیار سے دین سکھایا. تو انشاءاللہ اگر آپ بھی کوئی کسی ٹاپک پہ بات چاہتے ہیں کہ میں کس ٹاپک پہ بات کروں یا اس طرح، تو آپ ضرور کامنٹ میں لکھیے گا. تو انشاءاللہ پھر میں آنے والے وقتوں پہ اس حوالے سے ضرور بات کروں گی. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر کوئی بات میری غلط لگی ہو تو ضرور معاف کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صبر کیجیے گا، اور انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. رمضان شریف آ رہا ہے، بس آنے والا ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں. تو اس کی برکتوں سے انشاءاللہ عید سے پہلے اللہ پاک کریں گے خیر، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.